प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रोक दिया गया है। ट्रंप अपने तमाम हरबे ईरान पे आजमा चुका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है। अब उसके पास जाती तौर पे करने को तो कुछ रहा नहीं, ना वो हमला कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा वो वाया बठिंडा गया है। चैप्टर 7 क्या चीज है, इसका खास तौर पर हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? आखिर इन्हें टेबल पे ही आना पड़ेगा और गारंटी फिर हो सकता है इसकी गारंटी जो है अक़वाम मुत्तहिदा खुद बन जाए। 14 और 15 जून को दौरा आ रहा है सदर ट्रंप का चाइना में, उसका क्या बनेगा? किस मुंह से जाएंगे? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं है। मोदी की पार्टी विद इन इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। लाखों मुसलमानों को उन्होंने वोट निकाल दिया वहां से, ये यानी कि वही मैनिपुलेट किया है। और क्या किया ये? अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने इख्तिताम को पहुंचा और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रोक दिया गया है और अब अमेरिका ने एक नया रुख लिया है और उन्होंने अंडर चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है। इसमें सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, इसके साथ सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, यूएई भी है और कुवैत भी है, लेकिन ओमान इसमें शामिल नहीं है। चुनाचे इसको सबमिट करने के बाद इसका नतीजा आएगा नेक्स्ट वीक। अगर ये वीटो नहीं होता तो उसमें फिर ईरान की ये पोजीशन होगी कि उनको जितनी भी रुकावटें खड़ी हैं, यानी कि माइंस बिछाई हुई हैं, वो हटानी पड़ेंगी। जो टूल इकट्ठा करने का वो कह रहे हैं कि हर जहाज से लिया जाएगा, वो भी खत्म करना पड़ेगा। एक अजीब सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं और अगर वीटो होता है फिर क्या होगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो शेख आफ्ताब हनीफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। साहब कैसे? गुड, आप सुनाइए खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये एक नई चीज पैदा हो रही है, अगर पैदा होती है तो आफ्टर यूनाइटेड नेशन का जो फैसला होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, विच इज लाइकली टू हैपन नेक्स्ट वीक। ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये डिक्लेयर किया गया है कि ड्राफ्ट सबमिट किया गया है। तो इसका बताइए कुछ, चैप्टर 7 क्या चीज है, इसका खास तौर पर हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? शाह जी, बात ये है, अमेरिका अपने तमाम हरबे, ट्रंप अपने तमाम हरबे ईरान पे आजमा चुका है। ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, कहा बैरियर डबो दी, शिफ्ट डबो दी, कह दिया कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, फलाना कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सका। रजीम चेंज, सब वहीं बैठे हुए उसी तरह। ओके, दो चीजें ईरान को जो 28 फरवरी के बाद ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उन्होंने चलाया था, अचानक हमला किया, दो चीजें ईरान को पता ही नहीं थी। इस एपिक फ्यूरी ने उन्हें ये बता दिया कि उनके पास क्या है। ठीक है, मिसाइल तो थे, 40 साल से तैयारी कर रहे थे। एक तो आबना हरमस, जिसकी उन्होंने नाकाबंदी कर ली और उस पे जो है वो इक्तिसादी नाकाबंदी की सारी दुनिया की। उसकी अहमियत का एहसास ईरान को बाद में होगा, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। दूसरा है, उसको ये भी पता चल गया कि अमेरिका के में जो अड्डे हैं, जी जी, उनको उसे तबाह करने का मौका भी मिला और उसे ये भी पता चल गया कि इनकी जो इक्तिसादियात है उसका नाटका कैसे बंद करना है। ये दो चीज़ें उसके सामने हैं। बाकी उसने जंग बड़ी दलेरी से लड़ी, चारों शाने चित हो गया ट्रंप। अच्छा, उसे कोई ट्रॉफी नहीं दी जो लेके वो अपने इलेक्शन में जाए, ईरान ने उसे गिरा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस बयान के साथ कि एपिक फ्यूरी जो है वो खत्म हो गया है, ये उसका जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उसने ये कहा कि हमारा प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो भी रोक दिए। क्या अचीव हुआ? कुछ भी अचीव नहीं हुआ बहरहाल जमाने। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ये तो बता दें कि क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि अब प्रोजेक्ट फ्रीडम, अब वो एक नए तरीके से वो निकलना तो इसमें से चाह रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल कोई भी शिप वहां से निकल नहीं पाई। कोई नहीं निकले भी है, ईरान का भी निकला। अच्छा, निकल से ईरान का भी निकला, वो जो नाकाबंदी उसने की ईरान ने भी निकाला वहां से। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब उसके पास जाती तौर पे करने को तो कुछ रहा नहीं, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है, ना वो हमला कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लिहाजा वो वाया बठिंडा गया है। ओके, कुवैत को, सऊदी अरब को और कतर को, यूएई को साथ मिला के, ठीक है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया। मार्को रूबियो ने वो पेश किया है उसके, बिल्कुल ठीक है।
اب چیپٹر 7 آپ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے. چیپٹر 7 ایک بڑا خطرناک چیپٹر ہے ایک حوالے سے ایران کے لیے. ٹھیک ہے, ان کے چارٹر کا, جی ہاں, ان کے چارٹر کا جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے نا جی, اس کا جو چیپٹر 7 ہے وہ ایران کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر ویٹو نہ ہو تو. یہ قرارداد اس میں یہ ہے کہ مائنس بتائی جائیں کہاں کہاں پہ ہیں, آپ نے حکومت کو کھولا جائے وغیرہ, جو ٹول نہ وہاں پہ ٹول نہ لیا جائے. اگر یہ ویٹو نہ ہوا تو اقوام متحدہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہاں پہ فوجی آپریشن کروائے مشترکہ اور پابندیاں لگا دے, یعنی کہ انٹرنیشنل سبجیکٹ بن جائے گا نا یہ, ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ بنے. لیکن غالب امکان یہ ہے کہ روس یا چائنا اس کو ویٹو کر دے, اور انہی دو سے امید ہے میرے خیال میں. نہیں وہ کریں گے, نہیں میں نے انہی دو کنٹریز سے امید ہے جو ویٹو کر سکتے ہیں. کئی اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے, پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. کئی ممالک جو ہیں غیر جانبدار ممالک جو ہیں وہ, مطلب آپ نے فرمایا بھی کہ عمان ان کے ساتھ نہیں گیا. جی ہاں, اس کو پیش کرنے میں یونائیٹڈ نیشنز میں نہیں گیا. اسی طرح اور ملک ہوں گے, بالکل ہوں گے, جو اس کی حمایت میں یا ووٹ نہیں دیں گے یا اس کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے یا اس کے خلاف جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس ویٹو پاور ہے, روس کے پاس ہے اور چائنا کے پاس بھی ہے, فرانس کے پاس بھی ہے. لیکن غالب امکان ہے کہ چائنا اس کو ویٹو کر دے گا. اور ایک ملک بھی اگر اس کو جو ویٹو کر دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ نہ ہوا تو ایران کے لیے پھر بڑی مشکل پیدا ہوگی. ایران کے لیے مشکل پیدا ہوگی تو پھر ساری دنیا کے لیے مشکل پیدا ہوگی. نہیں پھر تو پوری دنیا پیچھے پڑ جائے گی نا ایران کی, پھر تو کچھ ساری دنیا ایک نئے بحران میں جا جائے گی. اگر وہ بحران پیدا کر سکا تو کون, جب سارے چار دوڑیں گے تو آدمی کیا سارے چار دوڑیں گے نا, تو سارے اس طرح نہیں چار دوڑتے, اس کی حمایتی بھی کافی ہیں. اچھا, سارے نہیں جائیں گے, ابھی تو کوئی حمایت سامنے ہے نہیں. مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ بنے گا یہ. اچھا اوکے, یہ تو ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے, اگر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ویٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک, تو جو 14 اور 15 جون کو دورہ آ رہا ہے صدر ٹرمپ کا چائنا میں, اس کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے جائیں گے؟ ہائے ہائے, بڑا مشکل سچویشن ہو سکتا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ٹکٹ بندہ کیا لے کے جائے گا وہاں پہ, کیا بات کرے گا کہ دنیا کی بربادی پھیر کے تم میرے پاس آ گئے, کیا لینا تم نے مجھ سے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار ہم. کالا منہ تے نیلے پیرے دے ہونے, یہ دیکھنے میں آپ کو بتا دوں, یہ کسی طرف سے بھی اس کو امان نہیں ملنی. لکھوں خواہ بندوں کا یہ قاتل ہے. اور اگر یہ ویٹو ہو گیا نا جی, تو پھر ایک چیز ہو سکتی ہے جس کا چانس ہے, کیونکہ یہ ویٹو یہ شکست ہوگی سعودی لابی کو, یہ ان کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرمپ جو ہے ریپرزنٹیٹیو ہے ان کا. ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک ان کے پاس ضربہ ہو رہا ہے بس. اسرائیل کیا کرے گا؟ وہ اسرائیل کے ذریعے حملہ کرا دیں گے, کرا سکتے ہیں, کرائے گا. پاسبلٹی لائز. اسرائیل اپنے جنازے پہ سائن کرے گا خود. ایران تو تیار بیٹھا ہوا ہے, اس کی تو ساری تیاری اسرائیل کی ہے. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے اس کو پھینٹی لگائی اسرائیل کو, ٹھیک ہے, تباہی اور بربادی پھیری ہے, اب مزید وہ تباہ ہوگا. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اب وہ جو چیزیں تھیں نیوکلر ڈسٹ جو تھی تو میزائل وغیرہ یہ وہ سارا کچھ وہیں پہ رہ گیا. تو میرے خیال میں وہ بعد میں پیچھے رہ گئی. وہ پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بڑھ گئی ہیں. وہ کیونکہ وہ جو ایران جو ہے نا وہ پہلے ہی نہیں اس طرف آ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایران کی طرح یہ جو ہے ہمارے لیے مقدس ہے. ایسے ہی جی ہاں, ساری زندگی کی محنت انہوں نے کی ہے, یہ اٹھا کے لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کرنے تو تیار ہی نہیں. اور اس کے ٹھیک ہے, تو یعنی یہ چونکہ وہ نکلنا چاہیے. اب معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی, اگر وہ دیکھیں وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے, ہاں, ایران اس کو چھوڑ نہیں رہا. اب وہ آیا وایا پٹنڈا, اس کو ساتھ ملا کے نا اپنے جو ہماری اپنے یہ جو عربی, ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی طرف سے آیا کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے تو اسی سنبھالو, میں چھوڑ دو یار. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے پیٹے پڑ جائے یونائیٹڈ نیشنز کے. یہی مسئلہ اب جنگ سے ہٹ کے دا ایشو از اسٹریٹ آف ہرمز. آپ نے ہرمز دو طاقتوں کا ایران کو پتہ ہی نہیں تھا, ایک ہرمز اور دوسرا یہ امریکی اڈے تباہ کرنے کا جو طریقہ تھا کیا تھا. پہلے تو ایک تھی نا تری, جی حملہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو پھر حملہ ہو گیا, خوف ختم ہو گیا. پہلے خوف تھا نا حملہ آئے گا کی کریں گے,
ٹھیک اب ہے خوف ہی ختم ہو گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جتنے مرضی ڈال کے آ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب اس کو ریزالو تو کرنا ہے نا. چلے آپ ادھر سے ہم ہٹ گئے کہ دو طریقے ہیں, ایک تو یا تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی. نہیں رکیں جنگ کے لیے انہوں نے کہہ دیا یہ ہم نے جو اپنا ایپکس فیوری تھا یہ ہم نے ختم کر دیا. فائن, تو جنگ اور ہم نے آبجیکٹیوز اچیو کر لیا, یعنی کہ میں جیت گیا, جو بھی کہہ دیا چلو جو بھی کہہ دیا جیت گیا, ساری دنیا کو پتہ کیا. اس پہ مزید نیگوشیٹ کرنے کی میرے خیال بات ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں اس طرف رہ گیا جو مسئلہ جو پوری دنیا کے لیے بن گیا, وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ویٹو ہو جاتا ہے, اب اس کا کوئی ریزولوشن تو دینا ہے, کیونکہ یہ چھیڑا ہوا کام تو یو ایس کا ہے, اس کو ریزولوشن بھی کوئی نکالنا ہے یہ کہ بات آ یہ جائے گی آپ کے سنی جو اتحاد پہ. ٹھیک ہے. تو آیا کیا یہ دوبارہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے, یہ وہ تو نکل جائیں گے, امریکہ نکل جائے گا, کیونکہ یہ اس کا معاملہ ہی نہیں ہے. اب یہ انٹرنیشنل معاملہ جب بنے گا نا تو اس میں یورپ بھی ہے. رائٹ ہے, لیکن یہ چھیڑا ہوا کام تو اس کا ہے نا, جہاز تو اس کے کھڑے ہوئے وہاں پہ, ہاں وہ کیریئرز بلاک تو کیا ہوا نا, وہ کیا کرے گا, کھلا رہے. لیکن ایسے وٹرا بھی نہیں کر سکتا. آئی تھنک کہ کوئی ریزولوشن ہوگا صرف شاہ صاحب دو طریقے ہیں, یا اسٹیٹ کے لیے بس. دیکھیں دو طریقے ہیں, یا تو ٹیبل پہ آئیں گے جی, عزت مندانہ آبرو مندانہ طریقے سے بات کریں گے, تریاں لگانے بند کر. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے تریاں لگائی ہیں, اگر معاہدہ نہیں کرتے تو میں وہ حملہ کروں گا, تم یاد کرو گے. وہ آئی تھنک ہی از ٹاکنگ آن دا بیسس آف دا ڈرافٹ جو انہوں نے داخل کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں. ہاں جی, اس کا بیک گراؤنڈ میرے خیال میں وہ ہے, وہ بھی خبر نہیں بن جائے گی بہت جلدی. ہاں جی. تو یہ تو اگر یہ آبرو مندانہ طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایران کی سطح پہ کھڑے ہو کے بات کریں, گفتگو اپنی اس کے ساتھ بیہودہ گفتگو بند کریں, ٹھیک ہے, تریاں لگانی بند کریں, تو کوئی ایک آبرو مندانہ راستہ نکل سکتا ہے. پھر دوسری صورت ہے جنگ. ایران دونوں صورتوں میں تیار بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب جنگ میرے خیال میں جب آپ میں کہہ ایک دیں, بات کر رہا ہوں, جس طرح سے کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا تو میں کی باتیں میں یقین نہیں کرتا ان پہ. اچھا یہ ختم ہو گیا, کہہ دیا ختم ہو گیا, پھر شروع کر دیں گے. نہیں, لیکن یہ اعلانیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے نہیں آیا نا. یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی مارکو روبیو تو جو ہے بڑا اہم آدمی ہے. ہاں, ایک سرکاری اعلانیہ ہے نا, اعلانیہ ہے, رائٹ, آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف یو ایس اے. ہاں جی, یہ اعلان کر رہے ہیں, تو اس میں آپ یہ اگر ٹرمپ کہتے تو لوگ پھر کہتے یہ میں بھی ایسا نہ ہو, کل کوئی اور نہیں بات امریکہ کرے. نکل گیا ہے. ہاں, یہ بات جب وہ روبیو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کافی امریکہ نکل گیا, اسرائیل نہیں نکلا. جی ٹرو, اسرائیل تو اس میں ٹرو, لیکن ایک چیز ہے, اس نے ایگزٹ لے لیا کہ یہ میں ختم کر دیا میں نے معاملہ, میں نے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں اینڈ آؤٹ آف اٹ. اس کے پیچھے کون ہے, جس نے بھی کرنا ہے وہ کرے, لیکن جنگی معاملات میں ختم کر رہا ہوں. ہاں, جو پیچھے چیز رہ جاتی ہے وہ ہے اسٹریٹ ہرمز. اب اس نے اس کی ذمہ داری بھی ذمہ داری اس طرح ہے کہ میں بلاک کر کے بیٹھا ہوں اس کو, یا میرے سے سلامتی کونسل, اس نے وہ معاملہ بھی سلامتی کونسل میں بھیج دیا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اس سے بھی دستبردار ہو گیا. آئی تھنک یو آر رائٹ. وہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ جب بن جائے گا تو وہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہے. بات یہ ہے, ٹرمپ جو یہ کہتا تھا 2 گھنٹے میں بڑھا دوں گا, رجیم چینج کر دی, بندے مار دوں گا, یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, ٹمکا کے گھٹنوں پہ آ گیا. اب اس کے پاس ذاتی طور پہ کرنے کا کچھ نہیں ہے, سارا کچھ کر بیٹھا ہے. عسکری قوت بھی استعمال کی, اپنا تمام جو قیمتی مسائل تھے وہ بھی چلا دیے, زبانی طور پہ گرانے کی کوشش کی, تریاں لگائی, نفسیات سے کھیلا, کچھ بھی نہیں بنا, گھٹنوں پہ آ گیا. جی ہاں, گھٹنوں پہ ہے اور دستبردار ہو گئے, اقوام متحدہ میں چلا گیا ساتھ یہ اپنے چیلوں کو لے کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اس کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایران جیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی ایک چیز کچھ سائن کرانے کی ضرورت ہے, جس طرح میں نے کہا اس معاملے کو. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہر چیز ٹیبل پہ ہوتی ہے, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالآخر انہیں ٹیبل پہ ہی آنا پڑے گا, اور گارنٹی پھر ہو سکتا ہے اس کی گارنٹی جو ہے اقوام متحدہ خود بن جائے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا. کس کو؟ اسٹیٹ آف ہرمز کو. امریکہ جا سکتا ہے کہ اس سے بھی ایگزٹ لے لے, اس کو انٹرنیشنل بنا کے اور ایگزٹ لے لے. اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکہ ہے ہی نہیں, لیکن امریکہ تو کھلے سمندر میں بیٹھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسٹیٹ آف ہرمز تو ایران ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور دوسروں کے جہاز پھنسے ہوئے جو وہ ٹیکس لے رہا ہے, وہ کسی کو نکلنے نہیں دے رہا وہاں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں رائٹ. اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکہ کا, امریکہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز میں ہو تو پھر ایران پہ قابض ہو جائے گا. تو ٹول بھی تو امریکہ کی وجہ سے لگ رہا ہے نا. جی, ٹول بھی تو امریکہ نہ لے, بعد میں چھوڑ دے.
ہو سکتا نہ لے, یہ بھی ایران بھی تری لگا رہا ہے, یہ مصیبت اسی کی ڈالی ہوئی ہے, تو ہی ہیز ٹو ریزالو اٹ. اس طرح میں دیکھ رہا ہوں اس کو. پہلے تو کوئی ٹول چول نہیں تھا. جی جی بولا تھا جو مرضی ہے جو مرضی ہے. اب ہو سکتا ہے وہ نہ لے, ٹھیک ہے معاملے حل ہو گئے ہیں, ہم اپنی سوورنٹی پہ برقرار ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں دھماکہ بھی کر دے آدمی. یو نیور نو کہ کیا کس پوزیشن وہ لوگ کھڑے میں. اچھا, اس کی چیزوں کو اگر ہم ان کو دیکھیں, ایجپٹ کو جو سنی ایکسس کا جو ہم ذکر کرتے آئے ہیں ابھی تک, اس میں جسٹ سیڈ کہ اگر اس طرح نہیں تو شاید یہ دیکھیں اگر یہ ویٹو ہو جاتا ہے پھر اقوام متحدہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہے گا. ان کو استعمال کیا جائے گا کہ بھائی جی تسی آؤ آپس میں کر دو, آپس میں کر لو, ٹھیک ہے. پھر ہم محنت طلع کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ جناب ہاتھ کھڑا کریں گے, تم جیت گئے ہو, ٹھیک ہے, لہذا اب وہ بھی چلا گیا یہاں سے, کچھ بھی نہیں ہے, کھول دو. ایک راستہ یہ بھی ہے. تو اس میں پھر میرے خیال میں ٹرکی کو آگے آنا پڑے گا. ترکی بھی آئے گا, کیوں نہیں جی ہاں, ترکی آئے گا, پاکستان آئے گا, اس میں پاکستان ہے, مصر ہے, سعودی عرب بھی اس میں ہے. سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو ان کو سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے سوائے بحرین اور یہ یو اے ای کے. ٹھیک ہے جی, ایسی جیسے کہ وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں OIC ہوئی تھی پاکستان میں, میں بھی اس جیسی کوئی چیز دیکھیں سمٹ ہو پائے پاکستان میں. یہ بات یہ ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا ویسی کچھ. ایک بات کر رہا ہوں, اگر آپس میں ریزالو کرنا ہے اس کے جو ہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے, رائٹ, جو اس کنٹریز ہیں اس کے اراؤنڈ ہو سکتی ہے, یہاں پہ ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے, میں کیا بات کرنے لگا تھا کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے جائے گی. جس طرح یہ سنی ایک آیا اتحاد ہے, جی ہاں سامنے آیا, یورپی یونین میں آئے گا, بالکل آیا. چائنا اور رشیا بھی کھڑے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اقوام متحدہ فارغ ہے, OIC سے نکل گیا یہ اپنا کیا نام اس کا UAE, جی وہ بھی نئی چیزیں آئیں گی. آگے جا کے آسیان ممالک ہیں, برکس ہے, برکس کا مستقبل تو اس نے برکس کا تو بیڑا گرک کیا مودی نے. جی برکس کا ممبر ہونے کے باوجود ایران بھی برکس کا ممبر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے ایران کے لیے لفظ نہیں بولا, بس یہ تھے چیئرپرسن. جی ہاں. لیکن جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ لیکن ان کو سارا دیکھنا, اب برکس کا جو مستقبل ہے نا وہ بڑا تابناک تھا, اب بھی ہے اگر یہ منافقین نکال دیں. نہیں, جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا نا کہ نواز شریف صاحب کو ٹاسک کیا گیا ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے ایز اے وے فارورڈ. اگر وہ چیز پروگرس کر جاتی ہے دین وہ بھی فال ہو جائے گا پھر برکس ہے, جس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انیکٹیو ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ بندے کا پتر بن جائے, جی ہاں, تو انڈیا کی ہی بہتری ہے. بالکل ٹھیک ہے, میری بات آپ فالو کریں. جی. اس کا یہ تمام خوف جو پاکستان کا خوف اس کے دماغ پہ ہر وقت سوار رہتا ہے, اس کے پنڈے پر رکھنا پڑتی ہے پاکستان کا نام سن کے, وہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نریندر مودی کی پارٹی ود ان انڈیا از گیٹنگ اسٹرانگر. بنگال میں بھی نہیں, وہ کیا ہے پھر آپ سارا سینیریو دیکھیں نا کیا ہوا ہے, لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ووٹ نکال دیا وہاں سے. اچھا, یہ یعنی کہ وہی مینیپولیٹ کیا ہے. اور کیا کیا یہ تو بتائیں کیا کیا انہوں نے, تمام اپنے مخالفین کے ووٹرز خارج کر دیے. واہ کیا بات ہے, بلا مقابلہ ہی ہو گیا اپنے لوگ. اس سے کہہ لیں آپ, تو یہ دو نمبر کام ہے, یہ نہیں چلتا تھا. اچھا, یعنی اس سے دیکھیں انڈیا کی جو حزب اختلاف کی پارٹیاں, جو مخالف پارٹیاں, وہ سیکھیں گی. کوئی ہو سکتا ہے گرینڈ الائنس بنے آگے جا کے, اور نہیں ہوگا تو خانہ جنگی ہوگی وہاں پہ. اچھا, یعنی اس حد تک چیزیں نکل گئی ہیں. وہ بہت حد تک وہ انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جو ہندوتوا والے, ہندوفتہ, ہاں جی رائٹ, ہندوستان یہ جو فارغ ہو گئے, یہ فارغ نہیں, یہ اس کو ہندوستان کو فارغ کر دیں گے. ایکسٹریمزم الٹیمیٹ. ایک گلدستہ تھا نا, ایک گلدستہ تھا, بالکل ٹھیک ہے. چمیلی کا پھول, گلاب کا پھول, موتی کا پھول, فلانا پھول, اب وہ سارے پھول توڑ کے سٹ دیے, اور ایک ہی پھول رہ گیا, گوبھی کا پھول. ناظرین, آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کی رائے سنی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور کامنٹ باکس کے تھرو اپنے آراء سے ہمیں مطلع فرمائیں. اب میں آپ سے اجازت لوں گا اور ایک نئے سیشن میں ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.